अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू अल-मूजज़ के हिस्से अव्वल में है और हिस्से अव्वल में भी अभी तक हम मुक़द्दमे में हैं, यानी अभी हम असल मकासिद में वारिद नहीं हुए। तो मुक़द्दमे में इन्होंने फरमाया था कि 12 अमर होंगे, 12 अमर में से आप 11 अमर पढ़ चुके, आज आप 12वां अमर पढ़ेंगे, लेकिन 12वां अमर कम अज़ कम 3 दर्स का है। 12वां अमर 3 दर्स का है। तो ये 12वां अमर जब मुकम्मल होगा तो फिर हम इंशाअल्लाह मकसद अव्वल की तरफ जाएंगे। 12वां अमर किस चीज़ के बारे में है? फरमाते हैं मुश्तक के बारे में है। ठीक है बेटा, मुश्तक किसे कहते हैं? आम तौर पर चूँकि आप इल्म सर्फ़ पढ़े हैं तो फ़िलहाल मैं उसकी इल्म सर्फ़ वाली तारीफ़ बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं मुश्तक के उसूल की बात आपको बताऊँगा। सर्फ़ में हम मुश्तक कहते थे कि वो लफ्ज़ जो किसी और लफ्ज़ से लिया गया हो, बनाया गया हो। मसलन तकी, ये किस से बनाया गया है? अलवकियों से। ठीक है। इसी तरीके से कोई दूसरा नाम मसलन लो, साजिद आपका क्लासी है, उसको बनाया गया है सजदा से। ठीक है। तो ये साजिद मुश्तक हो गया, मस्जुद मुश्तक हो गया, उसजुद मुश्तक हो गया। बस सर्फ़ी लिहाज से मुश्तक उस कलमे को कहा जाता है जो किसी और से लिया गया हो, या आप यूँ कह दें चले नहवी मुश्तक उसे कहते हैं जो जामिद के मुकाबले में हो। जामिद वो कलमा होता है जो जिस दिन से वजूद में है उसी दिन से वैसे ही है, उसकी कोई माँ बाप नहीं है, वो बगैर माँ बाप के है। अलबत्ता हरूफ अल्फ़ाबेट तो सब कलमात में होंगे, जामिद में भी अल्फ़ाबेट होंगे। मसलन ज़ैद जामिद है, लेकिन ज़ा या दाल ये है, लेकिन उसका कोई मादा, कोई मस्तर, कोई असल नहीं है कि असल में ये लफ्ज़ ये था, बाद में ये ऐसे हो गया। ठीक। मुश्तक के उसूली क्या है? फरमाते मुश्तक के उसूली उस लफ्ज़ को कहते हैं युहमलो अला ज़ात, जिसको किसी ज़ात पर हमल किया जाए। मसलन मैं आपको कहता हूँ बहलूल जालिसुन, मैंने जालिस को हमल किया है किस पर? बहलूल पर। हो तो अब ये हो गया जनाब क्या? मुश्तक के उसूली। ठीक। लेकिन कहते हैं मुश्तक के उसूली में ये है कि आप जिस लफ्ज़ को हमल करें उसको क्या कहेंगे? महमूल। महमूल ऐसा ना हो कि उसके ख़त्म होने से वो ज़ात भी ख़त्म हो जाए। अगर वो ज़ात ख़त्म हो गई तो इस मुश्तक में इल्म उसूल में बहस नहीं होगी। मसलन आप क्या हैं? हैवानुन नातिक, इंसान हैवानुन नातिक। अगर नातकियत ख़त्म हो जाए तो क्या इंसान इंसान रहेगा? नहीं, फिर इंसान इंसान नहीं रहेगा। तो नातिक से हम यहाँ बहस नहीं करेंगे। अगरचे नातिक बज़ाहिर इसमें फ़ाइल है, लेकिन वो एक ऐसा महमूल है कि जो ज़ात का जुज़ है। जबकि मैं कहता हूँ बहलूल जालिसुन, ये जालिसुन इसकी ज़ात का जुज़ नहीं है। अभी अगर ये लेट जाएं तो हम कहेंगे बहलुल नाइमुन, अगर अभी खड़े हो जाएं तो हम कहेंगे बहलुल कायमुन। हो तो ऐसी सिफ़ात, ऐसे महमूलात जिनके ख़त्म होने से मौजू ख़त्म ना, वो महल बहस है। बात वाज़ेह हो गई? अच्छा, तो ये जामिद भी हो सकते हैं? कहते हैं जी हाँ, कुछ जामिद भी ऐसे हैं जिनको हम मुश्तक उसूली कह सकते हैं। फ़र्ज़ करें हाज़ा मुदर्रिसुन, चलें मुदर्रिस को छोड़ें, हाज़ा ज़ौजुन, ये शोहर साहब है। ठीक है भाई, अगर बीवी मर गई तो अब ज़ौज ये नहीं है, लेकिन ये शख्स तो है ना। ठीक। तो ज़ौज अरबी एतबार से, नहवी एतबार से जामिद है,
لیکن اصولی اعتبار سے یہ جامد نہیں، کیونکہ یہ حمل ہو رہا ہے کسی ذات پر۔ خوب تو کہتے ہیں یہ مشتق نحوی اور مشتق اصولی میں کون سی نسبت ہے؟ منطق کی طرف چلتے ہیں، نسب اربع۔ فرماتے عام خاص من وجہ۔ عام خاص من وجہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ان میں دو مورد افتراق ہوں، ایک مورد اجتماع ہو۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اگر آپ یہ کہیں زید ضرب، زید کو موضوع بنائیں، ضرب کو اس پہ حمل کریں، تو اصولی لحاظ سے یہ ضرب حمل نہیں ہو سکتا۔ تو اصولی حساب سے ضرب مشتق نہیں ہے، لیکن نحوی حساب سے مشتق ہے۔ یہ ایک مورد افتراق۔ پھر زید زوج، زید شوہر ہے فلاں عورت کا، یہ زوج اصولی اعتبار سے مشتق ہے، نحوی اعتبار سے مشتق نہیں، یہ دوسرا مورد افتراق۔ وہیں پر آپ کہیں زید جالس، یہ جالس نحوی اعتبار سے بھی مشتق ہے اور جو ہے اصولی اعتبار سے بھی مشتق ہے۔ بس ایک مورد افتراق ہو گیا، دو مورد افتراق ہو گئے، ان کی آپس میں نسبت جو ہے کون سی ہے بیٹا؟ نسبت جو ہے نسبت عام خاص من وجہ ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کہتے ہیں فلاں چیز کو ہم حمل کریں گے اس چیز پر، کہتے ہیں حمل سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں حمل کا مطلب یہ کہ دونوں ممکن ہے لفظ بظاہر الگ ہوں، لیکن ان کا ابھی مطلب ایک ہی ہے۔ میں ابھی جب کہہ رہا ہوں کہ بہلول جالسن، تو یہی بہلول بھی ہے اور یہی جالس بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وجود خارجی میں اب دونوں ایک ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ آئے گا ہوویت، جو کہ منطق میں آپ پڑھے ہوں گے۔ ہوویت کا مطلب کیا ہے؟ حمل الشیء علی نفسہ، ایک چیز کو اپنے اوپر حمل کرنا۔ بھائی میں تو میں ہوں، یعنی موضوع بھی میں ہو گیا، معمول بھی میں ہو گیا۔ بھائی زید تو زید ہے، خان تو خان ہے، ٹھیک ہے، مولوی تو مولوی ہے، تو اس کو حمل ہے، لیکن اس کو حمل ہوویت والا کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہی چیز کو آپ اپنے اوپر حمل کرتے ہیں، لیکن پھر اس میں یہ ہے کہ کچھ اعتباری لحاظ سے فرق ہے۔ مثلا زید تو زید ہے، یعنی اسے ڈرو بھائی، وہ ہلکا آدمی نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ ٹکر کھاؤ گے تو پھر بہت پریشان ہوگے، بہت پچھتاؤ گے۔ خیر، یہ تو میں نے آخری بحث کو خلاصے میں پہلے پیش کیا۔ ابھی پہلے والا حصہ کہتے ہیں یہ جو مشتق ہے اس کے استعمال کے بیٹا تین طریقے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں زید جالسن، ایک مرتبہ یہ جالس تھا کل، آج جالس نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہوں جالسن، یعنی یہ ابھی بیٹھا ہوا ہے۔ اور تیسری مرتبہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ابھی بیٹھا نہیں ہے، 2 گھنٹے بعد بیٹھے گا، مستقبل میں بیٹھے گا۔ تو اب یہ جو میں جالس کو زید کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اگر مستقبل کے حوالے سے استعمال کروں تو یہ مجاز ہے، کیونکہ ابھی جالس ہے ہی نہیں، پہلے سے میں نے اس کو جالس کہہ دیا۔ اور اگر ابھی وہ بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہوں زید جالسن، یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ ابھی بیٹھا ہے تو جالسن۔ باقی پریشانی ہمیں صرف ماضی والے میں ہے کہ ماضی میں یہ صفت اس میں تھی لیکن ابھی نہیں ہے۔ اس ماضی کے لحاظ سے اس صفت کو اس پر حمل کر سکتے ہیں یا حمل نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک شرعی مثال دوں۔ مثلا کہا گیا ہے لا تتوضأ بالماء المسخن بشمس، تم وضو نہیں کرو اس پانی کے ساتھ جو سورج کے ذریعے گرم ہوا ہے۔ شاہد مثال ہماری بیٹا کیا ہے؟ ہمارا موضوع ہے ماء، محمول ہے مسخن، ٹھیک ہے، اور مسخن مشتق ہے۔ ہم نے اس مسخن کو حمل کیا کس پر؟ ماء پر۔ ابھی اس پانی کی 3 صورتیں ہیں۔ یہ 2 گھنٹے پہلے گرم تھا، اب گرم نہیں، ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ آیا ابھی بھی ہم اس کو مسخن کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اگر حقیقت میں آپ کہیں گے کہ مسخن اس کو کہیں گے تو پھر یہ وضو کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے،
यानी इस पानी से वुज़ू करना मकरूह है अगरचे अभी ठंडा है। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं भाई अभी मुसख्खन नहीं कह सकते हैं, मजाजन मुसख्खन है, हकीकत में मुसख्खन नहीं, तो इस पानी से वुज़ू करना मकरूह नहीं है। क्योंकि मुसख्खन जब नहीं है तो जो दलील आई कि मुसख्खन से तुम वुज़ू नहीं करो, मुसख्खन नहीं है, लिहाजा वुज़ू करने की ममानियत नहीं है। जनाब बहलूल साहब सीधे होके बैठे, आप बिल्कुल इदगाम हो रहे हैं तकी साहब में हो। तो अगर अभी अभी ये पानी गर्म है फिर तो हम कहेंगे कि मुसख्खन है। नतीजे में ये जो हदीस हमें मना करती है कि गर्म पानी से वुज़ू नहीं करो, वो दलील इसको शामिल है जो अभी हाल में गरमाइश रखता है। आग वाला गर्म पानी नहीं, सूरज वाला गर्म पानी, तो उसमें जो है क्या है बेटा, वुज़ू करना मकरूह होगा। लेकिन वो पानी जो हमें यकीन है कि 2 घंटे बाद गर्म होगा, अभी तो गर्म नहीं है, तो उसको मुसख्खन कहना भी मजाज है और उससे वुज़ू करना मकरूह वगैरह नहीं है, क्योंकि वो गर्म हुआ ही नहीं है। बात वाज़ेह हो गई। चलें एक दुनियावी नुक्ता भी आपको बता दूं। बेटा इस्लाम ने कब कहा है कि जो सूरज में पानी गर्म होता है उसे वुज़ू नहीं करो? अभी ये ताज़ा तहकीक आई है, अगर आप भी नेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं जो पानी गर्म होता है गरमाइश पे उसमें कुछ किस्म के कीड़े पैदा होते हैं और वो कीड़े इतने तो छोटे हैं कि इस आँख से नहीं देख सकते, वो दूरबीन वगैरह के ज़रिए देखे जा सकते हैं। जब नाक में आप पानी लगाते हैं तो वो कीड़े नाक के ज़रिए आपके भेजे तक पहुंचते हैं और वो उसको खाना शुरू करते हैं। जैसे दैमक समझते हैं ना, हो दैमक कितने नरम है, वो ऐसा कीड़ा ना उसमें हड्डी है ना कुछ, नरम है, लेकिन सख्त से सख्त लकड़ी को भी खा के ख़त्म कर देता है। इसी तरीके से जो सूरज के ज़रिए पानी गर्म होता है ये कीड़े उसमें पैदा होते हैं। आग के ज़रिए जो गर्म होते हैं उसमें ये पैदा नहीं होते हैं। बस अभी डॉक्टर ये कहते हैं कि सूरज से जो पानी गर्म हुआ, या घर के ऊपर अगर आपकी प्लास्टिक की टैंकी है तो आप अगर वुज़ू भी करते हैं तो नाक में पानी नहीं डालें, गुस्ल भी करते हैं तो नाक में पानी नहीं डालें, मुंह में डालें भली, वो कीड़े मुंह में जाएंगे तो वो फिर आंतों के ज़रिए खारिज हो जाएंगे, वो आपके भेजे की तरफ, आपके मग़ज़ की तरफ नहीं पहुंचेंगे। इस्लाम ने उस वक्त कहा था। और मुमकिन है कि और भी असबाब और हों जिनकी वजह से ये सूरज वाले गर्म पानी से और भी नुकसानात होते हों। ये तो अभी एक नुकसान उन्होंने कश्फ किया है। बात वाज़ेह हो गई हो। तो अभी हम कहते हैं कि वो ज़ात जो इस मुश्तक को मसरूफ़ है उसको कहते हैं मुतलब्बिस। ये लफ्ज़ पे तवज्जो करना है। मसलन अभी आप क्या हैं बेटा बैठे हैं तो मैं कहूँगा कि अली दोस्त मुतलब्बिसुन, ये मुतलब्बिस है, ठीक है। किसके साथ? जालिस के साथ। जालिस जिस लफ्ज़ से निकला है उसको कहते हैं मब्दा। हम मस्दर कहते थे ना, अभी इल्म उसूल में आप उसको कह दें मब्दा, ठीक। तो अब सवाल ये है, या हमारी बात ये कि अलमुश्तक को हकीकतुन, क्या मुश्तक हकीकत है फिल मुतलब्बिस, उस बंदे में जो मसरूफ़ है, बिल मब्दा, उस मादे में जिससे ये मुश्तक निकला गया है, या हकीकत नहीं है? अच्छा, मुतलब्बिस बिल मब्दा बिल फ़ेल यानी अभी हाल में मसरूफ़ है, इसमें तो 100% हकीकत है। लेकिन मन कज़ा अनहु तलब्बुस, अगर आपकी ज़ात उस मब्दा से मसरूफ़ियत ख़त्म कर चुकी है, आया उसमें भी मुश्तक को इस्तेमाल करना हकीकत है या हकीकत नहीं, उसमें इख्तलाफ है। और मा युतलब्बस बिल मब्दा फिल मुस्तक़बिल, वो ज़ात जो मसरूफ़ होगी इस मब्दा में मुस्तक़बिल में, उसमें मजाज है। बस मुस्तक़बिल वाला मजाज हो गया, हाल वाला यकीनन हकीकत है। मन कज़ा अनहु तलब्बुस, इसमें इख्तिलाफ है। बाद कहते हैं हकीकत है और बाद कहते हैं मजाज है। उम्मीद है कि ये अल्फाज और मतलब समझ गए होंगे। अभी चलते हम इबारत की तरफ। अल-अम्र सानी अशर, 12वां अमर, हल मुश्तक को हकीकतुन, क्या मुश्तक हकीकत है, फ़ी खुसूसिल मुतलब्बिस,
خاص اس ذات میں جو مصروف ہے بالمبدأ اس مشتق کے مادے کو بالفعل ابھی ابھی اول اعم منہ یا یہ مشتق اعم ہے متلبس بالمبدأ بالفعل سے اس کو بھی شامل ہے وہ مما اور اس ذات کو بھی شامل ہے ان قضا عنہ المبدأ جس سے وہ مبدأ ختم ہو چکا ہے گزر چکا ہے انہو بتحقیق شان یہ ہے اتفقت کلمتہم بیٹا اتفقت کلمتہم یعنی ان کی بات متفق ہے کن کی علماء اصول کی کیونکہ ہم ابھی اصولی بحث پڑھ رہے ہیں نا علی ان المشتق بتحقیق مشتق حقیقت وہ حقیقت ہے فی المتلبس متلبس بیٹا اس ذات کو کہیں گے یا یوں کہ فی الحال انسان کی بات ہے نا اس انسان کو کہیں گے جو مصروف ہے بالمبدأ اس مبدأ کے ساتھ بالفعل ابھی ابھی جیسے جلوس کے ساتھ ابھی آپ مصروف ہیں وہ مجاز اور یہی مشتق مجاز ہے فی ما اس ذات میں یتلبس بہی جو مصروف ہوگی ذات اس مبدأ کے ساتھ فی المستقبل مستقبل میں ابھی آپ کھڑے ہوئے تو نہیں ہیں نا ابھی اگر میں کہوں کہ آپ لوگ قائم ہیں تو یہ مجاز ہے واختلفوا اور علماء اصول نے اختلاف کیا ہے فی ما اس ذات میں ان قضا عنہ تلبس جس سے وہ تلبس ختم ہو چکا گزر چکا مثلا اب مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں اذا ورد النہیو بہلول صاحب توجہ ادھر ہو جب نہیں وارد ہو ان توضؤ وضو کرنے سے بھائی کون سے پانی سے وضو نہیں کریں بالماء المسخن بالشمس اس پانی کے ذریعے جو گرم ہوا ہے سورج سے ہو فتارتن تو بیٹا اس پانی کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں کبھی کبھی یکون الماء موصوفا بالمبدأ بالفعل پانی کی صفت لائی جاتی ہے اس مسخن کے ذریعے کہ وہ ابھی ابھی جو ہے کیا اس مبدأ کو لیے ہوئے ہے یعنی ابھی اس میں سورج کی گرمائش ہے وہ کبھی ایسے ہوتا ہے وَأُخْرَى اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یکونو میں ہوا کی ضمیر موجود جو ما کی طرف جا رہی ہے یہ پانی ہوگا موصوفاً بہی اس مبدأ کے ساتھ ملا ہوا فی المستقبل بھائی 2 گھنٹے کے بعد یہ پانی گرم ہوگا وثالثہ اور اس کی تیسری پوزیشن یہ کان یہ پانی تھا موصوفاً بہی اس مبدأ کے ساتھ ملا ہوا تھا کب ماضی میں لیکنہ زال لیکن وہ پانی یا یوں کہیں پانی کا گرم ہونا زال ابھی ختم ہو چکا ہے علی دوست صاحب خوب وہ برد الماء اور پانی کیا ہو گیا ہے ٹھنڈا ہو گیا ہے فاطلاق المشتق علی الاول حقیقت پس مشتق کا استعمال کرنا اس حال والے پر بیٹا جو حال میں وہ مشتق کو لیے ہوئے ہے وہ حقیقت ہے وہ دلیل الکراہت اور یہ جو وضو کے مکروہ ہونے والی دلیل تھی شامل لہو کی ضمیر اول کی طرف جائے گی وہ اول کو شامل ہے کما جس طریقے سے ان اطلاقہ اس مشتق کا استعمال کرنا الثانی مستقبل والے پر بیٹا مجازن وہ مجاز ہے لا یشملہ اس ثانی کو شامل نہیں ہوگا دلیل ہا کی ضمیر جائے گی کراہت کی طرف بہلول صاحب وہ پینسل نہیں لائے کہ لکھیں آپ یعنی مستقبل میں جو گرم ہوگا اس کے ساتھ وضو کرنا مکروہ نہیں ہے خوب وَأَمَّا ثالث لیکن ماضی والے کے بارے میں فَكَوْنُهُ آیا یہ مشتق یعنی مسخن ہونا حقیقت یہ حقیقت ہے او مجازن یا مجاز ہے وَبِالتَّالِي اب کہتے ہیں حقیقت اور مجاز کے فیصلے کے پیچھے ایک اور نتیجہ آئے گا شمول و دلیلہا لہو شامل ہوگی کراہت کی دلیل لہو اس ماضی والے مسخن کے لیے اگر حقیقت مانے وہ عدمہو کی ضمیر علی دوست شمول کی طرف جا رہی ہے اور یہ شامل نہیں ہوگی کراہت کی دلیل اگر ہم اس کو گرم نہ مانیں مبنیون فرماتے ہیں یہ فیصلہ کرنا کہ مکروہ ہے یا مکروہ نہیں یہ متوقف ہے علی تحدید مفہوم المشتق کہ ہم مشتق کے مفہوم کو جو ہے کیا ہے بیٹا حد بندی کریں
فلو قلنا اگر ہم قائل ہو جائیں بے انہو بتحقیق مشتق موضوع للمتلبس، اس کو وضع کیا گیا ہے اس ذات کے لیے جو مصروف ہے بالمبدأ، اس مشتق کے ساتھ یا مشتق مادے کے ساتھ، بالفعل ابھی یکون الاطلاق مجازیا، پھر تو ماضی میں یہ مشتق کا استعمال کرنا مجازی ہو جائے گا۔ والدلیل، اور یہ جو لا تتوضأ والی دلیل تھی غیر شامل لہو، یہ ماضی والے گرم پانی کو شامل نہیں ہوگی۔ ولو قلنا، لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں بے انہو بتحقیق یہ مشتق موضوع وضع کیا گیا ہے لما تلبس بہی، ہر اس پانی کو جو متلبس تھا گرمائش کے ساتھ، ولو آنما، اگرچہ ایک لحظے کے لیے گرم ہوا تھا، فیکون الاطلاق حقیقیاً، پھر ماضی والے پانی کو بھی گرم کہنا یہ کیا ہوگا؟ حقیقی ہوگا۔ وہ دلیل شاملا لہو، اور دلیل بیٹا شامل ہوگی، کون سی دلیل؟ کراہت والی، لہو اس ماضی والے گرم پانی کو بھی۔ آپ کہیں گے کہ وہ دلیلوں کو مرفوع پڑھا، شاملاً کو منصوب پڑھا، بیٹا دلیلوں عطف ہو رہا ہے کس پر؟ اطلاق پر۔ اطلاق یکون کا اسم ہے تو وہ مرفوع ہے، نتیجے میں اس کا معطوف بھی مرفوع ہوگا، اور شاملاً اس کی خبر ہے تو حقیقیاً بھی منصوب ہے، شاملاً بھی منصوب ہوگا۔ والمشہور، آگا جعفر سبحانی حفظہ اللہ سے ہم پوچھتے ہیں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرماتے مشہور یہ ہے کہ انہو، یہ مشتق موضوع وضع کیا گیا ہے للمتلبس بالفعل، اس ذات کے لیے جو حال میں اس مشتق کے ساتھ مصروف ہے، ماضی والے کے لیے وضع نہیں ہے، نتیجے میں ماضی والے کے لیے کراہت وغیرہ کی دلیل شامل نہیں ہوگی۔ وَقَبْلَ الْخَوْضِ فِي الْمَقْصُودِ نُقَدِّمُ أُمُورًا، کہتے ہیں اس مسئلے، اس فتویٰ میں داخل ہونے سے پہلے، خوض یعنی غور فکر کرنا، غور فکر کرنے سے پہلے نقدم اموراً، ہم 2-3 امر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خوب، سب سے پہلا امر بیٹا کیا ہے؟ فرماتے ہیں الفرق بین المشتق النحوی والاصولی، مشتق نحوی اور مشتق اصولی میں کیا فرق ہے؟ المشتق کو عند النحات، مشتق نحویوں کے نزدیک یقابل الجامد، وہ جامد کے مقابلے میں ہوتا ہے، نتیجے میں فیشمل، یہ مشتق شامل ہو جاتا ہے الماضی، ماضی کو، والمضارع اور مضارع کو، والامر اور امر کو، والنہی اور نہی کو، واسم الفاعل اسم فاعل کو، ومصادر ابواب المزید اور مزید فی کے ابواب کے مصادر کو بھی یہ شامل ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُشْتَقُّ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ، اصولیین کے نزدیک مشتق کسے کہتے ہیں؟ فہو کی ضمیر بیٹا جائے گی مشتق اصولی کی طرف۔ یہ مشتق اصولی کیا ہے؟ عبارتن، عبارت کا مطلب یہ لکھائی نہیں ہے بلکہ عبارت یعنی اس کا مطلب یہ ہے اما یحمل علی ذات، ہر وہ لفظ جو کسی ذات پر حمل ہو، ذات جیسے میں آپ ہیں، مثلا میں کہتا ہوں کہ انا مدرسکم، میں آپ کا مدرس ہوں، انا موضوع، مدرس اس کا کیا ہو گیا؟ محمول۔ بے اعتبار اتصافہا، حمل کیوں ہوتا ہے؟ اس لحاظ سے کہ یہ ذات متصف ہے بالمبدأ، اس مبدأ یعنی تدریس کے ساتھ، واتحادہا اور یہ ذات متحد ہے معہو اس مبدأ کے ساتھ، بنحو من الاتحاد، ایک قسم کا اتحاد، بیٹا حقیقی اتحاد نہیں ہے۔ مثلا میں حیوان ناطق ہوں، مدرس اس میں فاعل ہے جو میری صفت زائل ہو بھی سکتی ہے، لیکن ابھی چونکہ آپ کو پڑھا رہا ہوں تو ابھی اس وقت رحمانی بھی میں ہوں اور آپ کا مدرس بھی اس وقت کیا ہوں؟ میں ہوں، ایک قسم کا اتحاد ہے۔ ولا تزول الذات بزوالہ، لیکن یہ رحمانی کی ذات مدرس کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوتی۔ مثلا 2 منٹ کے بعد درس ختم ہو جائے گا تو میں تدریس تو نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت دے گا تو میں موجود ہوں گا۔ فخرجت، تو یہ جو ہم نے تعریف کی بیٹا حمل والی، یہ خارج ہو گیا، اس کے ذریعے کس کو خارج کیا ہے؟ افعال کو۔ بیٹا توجہ، جب میں یہ کہتا ہوں کہ بہلول جلس، بہلول بیٹھا ہے، نحوی اعتبار سے تو میں نے جلس کو حمل کیا، بہلول کو موضوع بنایا،
لیکن یہ اصول کے لحاظ سے جلس الگ چیز ہے، بہلول الگ چیز ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ جبکہ بہلول جالس کہوں گا تو دونوں ایک چیز ہیں ابھی، لیکن بہلول جلس کہیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز نہیں ہوگا۔ والمصادر، اور اسی طریقے سے اگر مصدر کو بھی حمل کریں گے، بیٹا ہم یہ کہیں کہ تقی جلوسن، حالانکہ یہ حمل کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علم نحو میں پڑھ کر آئے ہیں کہ جب مصدر کو خبر بنایا جائے تو اس میں کسی چیز کو تقدیر میں مانا جاتا ہے۔ مثلا میں یہ کہوں گا تقی جلوسن یعنی مصروف بالجلوس، ابھی یہ بیٹھنے میں مصروف ہیں، مصروف وغیرہ کو تقدیر میں رکھیں گے تو ڈائریکٹ ہم مصادر کو بھی حمل نہیں کر سکتے ہیں۔ لعدم صحت حملہما، اس لیے کہ صحیح نہیں ہے افعال اور مصادر کو حمل کرنا ذوات پر علی النحو الہویہ، ہوویت کے عنوان سے۔ بیٹا ہوویت کا مطلب کیا ہے؟ حمل الشیء علی نفسہ، میں ایک چیز کو اپنے اوپر حمل کروں، یعنی زید کو میں ضربہ کے عنوان سے دونوں کو ایک نہیں مان سکتا کہ میں حمل کروں۔ والاوصاف التی، اور اسی طریقے سے مشتق کی تعریف سے خارج ہو گئیں وہ صفات التی تزول ذات، وہ صفات کے ذات ختم ہو جاتی ہے بے زوال، اگر وہ صفات بھی ختم ہو جائیں، کالناطق فلم یندرج فیہ، پس داخل نہیں ہوگا مشتق کی تعریف میں بیٹا الا، سوائے اسم الفاعل، اسم فاعل داخل ہے۔ بیٹا آپ کہیں گے ادھر تو لم یندرج ہے اور آپ ترجمہ کس کا کر رہے ہیں؟ اس بات کا، تو بیٹا جب نفی کے بعد پھر الا آئے تو الا بھی نفی کی معنی دیتی ہے، نفی نفی مل کر کیا ہو جاتا ہے؟ اس بات ہو جاتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ کیا؟ اللہ ایک ہے، حالانکہ لا بھی آپ لا رہے ہیں لیکن اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے جناب۔ والمفعول، اور اسم مفعول بھی مشتق میں شامل ہے۔ وہ اسماء زمان، اسماء زمان بھی، اسماء زمان بھی شامل ہیں۔ والمکان، اسماء مکان بھی شامل ہیں۔ والآلات، وہ اسم جو آلات ہیں، مثلا مفتاح، بیٹا آلہ کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی چیز کے لیے اوزار کا کام کرتا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں مکراز، مکراز یعنی قینچی، کیونکہ یہ کاٹنے کے کام آتی ہے۔ مفتاح، کھولنے والا اوزار، یہ بھی داخل ہیں۔ صفات مشبہہ بھی داخل ہیں، صیغ مبالغہ بھی داخل ہیں، افعال التفضیل بھی شامل ہیں۔ وَيَشْمُلُ، اور یہ مشتق شامل ہوتا ہے حتیٰ زوجت، حتیٰ کہ زوجت کو بھی، مثلا یہ کہتے ہیں هذه زوجت علی، یہ علی کی زوجہ ہیں، تو ہم نے هذه کو موضوع بنایا، زوجت کو اس کا محمول بنایا، حمل کر دیا، حالانکہ زوجت نحوی لحاظ سے مشتق نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ حمل ہو رہی ہے تو مشتق ہو جائے گی۔ ورق، رق یعنی کیا مطلب بیٹا؟ کسی کا جو ہے کیا ہے؟ عبد ہونا، مثلا آپ کہتے ہیں ہذا رق زید، یہ بھائی زید کا غلام ہے۔ والحر، اور اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں انا حر، میں حر ہوں، انا موضوع، حر محمول، لوجود الملاک المذکور فی جمیع، اس لیے کہ ان تینوں چیزوں میں، جیسے اس میں فاعل، اس میں مفعول میں وہ حمل والا ملاک موجود تھا، ان میں بھی ملاک موجود ہے۔ فاذن، تو ابھی جب آپ نے مشتق نحوی اور اصولی جان لیا، النسبت بین المشتق نحوی والمشتق اصولی، مشتق نحوی اور مشتق اصولی میں نسبت کون سی؟ عموم و خصوص من وجہ، عموم خصوص من وجہ ہے۔ بیٹا دو مورد افتراق، ایک مورد اجتماع۔ مورد افتراق پہلا کیا ہے؟ افعال اور مصادر مشتق نحوی ہیں، مشتق اصولی نہیں۔ پھر اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، یہ مشتق نحوی بھی ہیں، مشتق اصولی بھی ہیں، یہ مورد اجتماع، ٹھیک ہے۔ پھر یہ رق، زوجتن، یہ جو ہے مشتق جو ہے کیا ہے؟ اصولی ہیں، لیکن یہ مشتق نحوی نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آپ نے آج پڑھ لیا کہ جناب یہ مشتق جو ہے حقیقت ہے اس ذات میں جو متلبس بالمبدأ بالفعل ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔